Hello and Assalamu alaikum. My name is Ifra Ikram. I did BS English Literature in 2021 and started this channel to help students. I made this channel to take challenges to explain literature with different lenses. You are going to have every taste of literature from this channel. The name of this channel is English Literarians. So today we are going to discuss the chapter 8 of Meatless Days by Sarah Soleri, and the name of the chapter is What Mama Knew. आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम पहले उसने एक अपना पूरी लाइफ का जो कुछ चैप्टर्स तक जो है ना वो अपना बता दिया कि यहाँ यहाँ तक उसकी लाइफ स्टोरी बता दी कि ये सब कुछ हुआ मेमोयर में। और फिर उसके बाद जो जो लोग उसकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थे ना उनके बारे में वो एक एक चैप्टर में पूरे में बात करी। जैसे उसने पिछले चैप्टर में चैप्टर 7 में द इमोडरेशन ऑफ इफ़त के बारे में बात की। तो वो उसकी सारा रिलेशन बताया उसने इफ़त के साथ, उसका कैसा रिलेशन था। और चैप्टर 8 में वो अपनी मामा के बारे में बात करेगी, सारी उसकी मामा कैसी थी, उसका रिलेशन कैसा था उनके साथ। तो ये अपनी माँ के सारे किस्सों को याद करना, अपनी बहन के सारे किस्सों को याद करना, तो ऑब्वियसली दिस इज़ डायस्पोरा। वो वहाँ बैठ के ये सब कुछ लिख रही है और अपनी बहन और अपनी माँ को अपने गुजरे हुए दिन जो उसके पाकिस्तान में गुजरे हैं, उसकी ज़िंदगी में जो जो भी कुछ हुआ है उनको याद कर रही है। सो दिस इज़ ऑल डायस्पोरा, ये पूरी इवेंट। पहले कुछ चैप्टर्स में तो हमें लाइंस ढूंढनी पड़ी थी कि हम यहाँ पे ये डायस्पोरा शो हो रहा है, लेकिन इन चैप्टर्स में जब वो पूरे अपने किसी भी एक करेक्टर के साथ, जिसको हम करेक्टर कह सकते हैं, जो कि रियल लाइफ करेक्टर्स हैं, जब उनके बारे में बात करती है, उनके उनके साथ अपने इवेंट्स शेयर करती है, तो वो पूरा जो है ना वो उसको डायस्पोरा ही बना देती है, क्योंकि वो पूरी रिकलेक्शन करती है जो जो गुजरा होता है उसकी लाइफ के अंदर। सो अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि उसका रिलेशन कैसा था उसकी मदर के साथ, और उसने इस चैप्टर में क्या क्या कुछ बताया। सो वो कहती है कि माई मदर कुड नॉट डू, ये फर्स्ट लाइन ही हैं चैप्टर की। यू कैन रीड दैट। माई मदर कुड नॉट डू विदाउट जेन ऑस्टन, दिस आई हैड ऑलवेज नाउन लॉन्ग बिफोर आई वॉच्ड हर फेस wear like the binding of a book that creases its leather into some soft texture and acquires a subtle spire free of guilt, knowing better than openly to announce its title. अच्छा, अब अगर आप देखो तो पहली लाइन है कि मेरी माँ जेन ऑस्टन के बगैर नहीं रह सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती, कुड नॉट डू विदाउट जेन ऑस्टन। ये हम पढ़ते हैं। तो जेन ऑस्टन जो है वो आपको पता है कि इंग्लिश जो राइटर है वो बहुत अच्छी नॉवलिस्ट थी। और ये पहली लाइन तो ये इंडिकेट कर देती है ना कि वो जेन ऑस्टन को बहुत लाइक करती थी। एक और बात ये इंडिकेट करती है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जेन ऑस्टन को पढ़ाती थी और सारा भी उनसे पढ़ी हुई है। वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बाकी लाइन को देखें तो ये शो करता है कि जेन ऑस्टन जो थी ना वो सिर्फ उनके लिए एक सब्जेक्ट नहीं थी जो वो पढ़ाती थी, बल्कि वो जो सारा है वो अपनी माँ को जेन ऑस्टन के साथ रिलेट करती है। वो कहती है कि दिस आई हैड ऑलवेज नॉन लॉन्ग बिफोर आई वॉज हर फेस वेयर लाइक द बाइंडिंग ऑफ अ बुक, कि मेरी माँ जो है ना वो बाइंडिंग ऑफ अ बुक की तरह उनका फेस होता था, मतलब एक बंद किताब की तरह। शी डिडंट एक्सप्रेस एनीथिंग। तो वो ये बताती है। फिर वो कहती है कि दैट क्रेजेस इट्स लेदर इनटू सम सॉफ्ट टेक्सचर एंड एक्वायर अ सब्टल स्पायर फ्री ऑफ गिल्ट। मतलब वो ये बताना चाह रही है कि मेरी माँ के चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। शी इज़ लाइकिंग कि वो बहुत सॉफ्ट है, टेक्सचर है, कभी कभी वो लेदर की क्रीज की तरह होती थी, कभी कभी वो इस तरह से कि बाइंडिंग ऑफ अ बुक है, बिल्कुल अपने अंदर सब कुछ दबाए बैठी हैं। लेकिन फिर वो कहती है कि नोइंग बेटर देन ओपनली टू अनाउंस इट्स टाइटल, कि उनको टाइटल उस बुक को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर हम उसका टाइटल ही पढ़ लेते तो हमें समझ आ सकती थी दैट व्हाट इज़ इनसाइड द बुक। तो अगर हम देखें तो जो जेन ऑस्टन थी वो यूजुअली सोशल इश्यूज के बारे में लिखती थी, तो उनका जो पता होता था सबको कि सोशल इशू पे ही लिखेंगी। अब अगर तब नहीं पता होता था तो अब उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ के और उनको पूरा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ के हमें समझ आ चुका है कि वो सोशल इश्यूज पे ही लिखती थी और मोर रिलेटेड टू द वुमेन्स। तो हम ये देखते हैं कि वो ज़्यादा उनके बारे में लिखती थी। तो अब वो अपनी माँ को जब उससे रिलेट कर रही है तो वो ये सब कुछ बता रही है कि कैसी थी मेरी माँ, कि कोई देख के उनको कह सकता था कि इस तरह से हैं। उनको ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ऐसे लगती थी कि नॉट एक्सप्रेसिव, लेकिन कभी कभी एक्सप्रेसिव होती थी। ओके, अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो वो कहती कि आई वॉज प्लीज टू हैव माई मदर लीड मी थ्रू दोज शेल्व्स एंड सी द प्लेयर रेफर्ड on her when she told me contemplative
Yes, now you are old enough to read Jane Austen. تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں شیلفس بنی ہوئی تھیں اور سب کچھ تھا، تو مطلب بکس کی. تو میری مما مجھے بتاتی تھی، ادھر نیمز بھی لکھے ہوئے بک کے اور لوگوں کے رائٹرس کے، کہ پہلے ان کو اس کو پڑھو پھر اس کو پڑھو. پھر وہ مجھے وہ بتاتی تھی کہ یہ رائٹرز آپ کو پہلے پڑھنے چاہیے. اور پھر انہوں نے بولا کہ اب آپ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اب آپ جین آسٹن پڑھ سکتی ہو. سو یہ دکھایا گیا کہ کیسے ایک ماں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے. سو یہ وہ بتا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے مجھے جو ہے وہ کب آ کے بولا کہ اب آپ کو جین آسٹن پڑھنی ہے، پوری جو ہے وہ بتانے کے بعد کہ یہ اس طرح سے اس سیریز میں اس سیکوینس میں آپ جاؤ گے. نا ان کی ریڈنگ میموریز اوبیسلی مدر اتنی جو ہے وہ ایک پروفیسر ہیں اور والد جو ہے وہ ایک رائٹر ہے، تو اوبیسلی جو گھر کے بچے ہوں گے وہ پڑھائی پہ تو ان کا اچھا خاصا دھیان ہوگا اور ریڈنگ کو بھی بہت امپورٹینس ملتی ہوگی گھر میں. سو وہی ہے ان کے گھر میں بھی کہ ایچ آفٹر نون دا ہاؤس واز کوائٹ ود ریڈنگ دین دا ڈے could rise again inspired by the prospect of the night and ready to resume the task of company. کہ ہمارے گھر میں آفٹر نون جو ٹائم ہوتا تھا نا، ہم تب ریڈنگ کرتے تھے کہ ہم نے پھر جو ہے نا وہ دن سارا گزارا ہوتا تھا ہیکٹک، اور پھر جو نائٹ کے ٹاسک ہوتے تھے ہمیں وہ بھی کرنے ہوتے تھے. تو آفٹر نون کا ٹائم جو تھا وہ بہت کوائٹ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، اس ٹائم ہم ریڈنگ کرتے تھے. پھر اس کے بارے میں جو سارا کمنٹ کر رہی ہے کہ آئی لائک دس segmented quality to time. This pause, surely something in each day should give it pause. The reintroduction through which day gave way to evening and then to the workings of the night. وہ obviously یہی بتا رہی ہے کہ کیسے پھر دن بھی ہمارا ہیکٹک ہوتا تھا، کوئی اس میں پاز واز نہیں ہوتے تھے. تو پاز لینے کے لیے ہم جو ہے وہ ریڈنگ کرتے تھے، اور پھر ہم نے رات کے جو ٹاسک ہوتے تھے، ایوننگ کے جو ٹاسک ہوتے تھے، ہمیں وہ کرنے ہوتے تھے. اوکے نیکسٹ، اس کے بعد یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے کہ جو اس کی مدر تھی وہ دوسرے اسٹوڈینٹس کو کا نام لیتی تھی لیکن اپنی بیٹی کا نام نہیں لیتی تھی، جیسے یس فوزیا، یس ہما. لیکن جب سارا کو بلاتی تھی تو بولتی تھی بس یس. تو وہ کہتی ہے کہ بٹ شی فارگوٹ مائی پریزنس وانس، کہ وہ مجھے بھول ہی جاتی تھی. فار شی واز ٹیچنگ جین آسٹن وین ایور واز دیئر such a perfect match, I thought, and traced between teacher and the task and teacher seemed wedded as a voice Mary's thought. وہ کہتی ہے کہ ان کو جین آسٹن کو پڑھانا اتنا پسند تھا کہ وہ بھول جاتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک پرفیکٹ میچ تھے دونوں، جین آسٹن اینڈ مائی مدر، ساراز مدر. اور کہتی ہے کہ اس طرح سے تھا کہ ٹیچر اور ٹاسک آپس میں ان کی شادی ہوئی ہے، دے آر ویڈڈ. اور جیسے ایک وائس اور ایک تھاٹ کا جو آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے، اف دا تھاٹ کمز تو آپ بولو گے اوبیسلی. تو وہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کا رشتہ تھا میری ماں کا اور جین آسٹن کا. پھر وہ کہتی ہے کہ ایک ایونٹ ہے جو اس کی بہن ہے نوز، جو کہ سارا کی جو ہے اسٹیپ سسٹر ہے. وہ کہتی ہے نوز سیڈ میئر واز ٹو دا لائٹ ہاؤس فار می اٹ واز مسز ریمسے. اچھا، اب اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کی ماں جو نوز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو میئر جونز ہے وہ یعنی سارا کی ماں، جو وہ میرے لیے ٹو دا لائٹ ہاؤس ہے، اور وہ مجھے اس کے اندر ایک کریکٹر ہے مسز ریمسے ان کی طرح لگتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ٹو دا لائٹ ہاؤس کیا ہے، کہ ٹو دا لائٹ ہاؤس ایک ناول ہے جو کہ ورجینیا وولف نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹو دا لائٹ ہاؤس از فل آف سمبلزم دیٹ ڈسکرائبس دا سراؤنڈنگ اینڈ دا لائف آف مسز ریمسے, who is the central character. She helps to bring the world out of chaos and darkness with her positive nature and by being the source of light for the other characters. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ضروری تھی جو میئر ہیں وہ پورے گھر والوں کے لیے. حالانکہ اس کی اسٹیپ مدر ہے اس کی، لیکن پھر بھی وہ ان کو کیا کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں پھر سارا جو ہے ان کا ایونٹ ہے، وہ کہتے ہیں ان کی جو مدر ہے میئر جونز، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یو لرن ٹو ٹاک ویری ارلی سارا، یو ور انٹرسٹیڈ ان سینٹینسز. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا کو بچپن سے ہی انہوں نے جلدی بولنا شروع کر دیا تھا سب کچھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر انیٹ ایبلٹی تھی لینگویج کے اوپر، ان کو عبور تھا بچپن سے ہی. تو اگر ہم ان کے ناولس کو بھی دیکھیں تو یوزلی ایک عام بندہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کرتا ہے کہ تھوڑی ڈیفیکلٹ جو اسٹرکچر ہے، لائننگ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. سو تھوڑا سا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ عبور تھا اپنی لینگویج کے اوپر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پلاٹ، جیسے کہ اب ہم یہ میموئر بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کوئی ایک پلاٹ، ایک مزیدار سی مطلب پلاٹ تو پھر بھی تھوڑے بہت دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک سیکوینس ہے نا چیزوں کا، وہ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ پہلے یہ ہوا پھر. تو اگر ہم ایک چیپٹر کی سمری پڑھتے ہیں تو کبھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. تو وہ مطلب ایک ایونٹ وہ اپنی جو ہے وہ لائف سے کہاں سے لے رہی ہے، کہاں سے لے رہی ہے. سو وہ ایک سیکوینس جو آنا چاہیے، سیمیٹرک ہونی چاہیے، وہ نہیں تھی.
سو وہ ساری گیم پلاٹ کی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا تھی. ان کی مدر عموماً ان سے کہہ دیتی تھی کہ اب آپ نے ایک سمری جو ہے نا وہ بنانی ہے اسٹوری کی. سو ان کی مدر پھر سارا کو کہتی تھی that you can't change people, Sarah, she once told me, watching with compassion my crazy efforts on that behalf. کہتی کہ وہ مجھے کہتی تھی میری ایفرٹس دیتے ہوئے کیسے میں اس کو شارٹ کرتی ہوں اسٹوری کو. وہ کہتی تھی کہ آپ کریکٹرس کو یو کین چینج پیپل, اٹ مینس کہ آپ کریکٹرس کو چینج نہیں کر سکتے. وہ کہتی تھی کہ ہاؤ شی وڈ اسمائل اینڈ شیک ہر ہیڈ ٹو سی مائی کمپلیٹ ریگریشن انٹو اے وومن ہو ڈز ناٹ کیئر فار دا کریکٹر ایٹ آل اینڈ وانٹس ٹو چینج اونلی دا پلاٹ. سو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کریکٹر اوبیسلی اگر ہم میموئر میں بھی دیکھیں تو میں اس کی جو ڈائریکٹ ریلیٹیوٹی ہے میں ان کے میموئر سے کر رہی ہوں اس چیز کی. تو اگر آپ دیکھو بھی تو ان کے میموئر میں بھی ایسا ہے, وہ کریکٹر کو کبھی بھی نگیٹ نہیں کری. سارا سلیری جو ہے اپنے میموئر میں وہ ہمیشہ پلاٹ کو انڈیکیٹ کریے, سیمیٹریز اور سیکوینس سیریز وہ نہیں نظر آتی اس کی ان کے کسی بھی کام میں. سو یہ آئی تھنک یہ وہیں سے آیا دیٹ ان کو سمری بنانا یا لکھنا نریٹ کرنا پلاٹ میں نہیں آتا, ان کو سیکوینس وہ ان کی گیم نہیں ہے. اگر ہم آگے جائیں تو اب وہ کہتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ ڈاٹر ان پلاٹ یور سیلف لیٹ بی. وہ کہتی ہے کہ میری ماں ہمیشہ مشکل ٹائم میں مجھے یہ کہتی تھی کہ اپنے آپ کو ان پلاٹ کر لو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر کہانی بتانی ہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتانی ہی ہے, ہر چیز کے واویلا مچانا ہے. لیکن وہ ان کو یہ بھی کہتی تھی کہ ان پلاٹ کر لو, ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بتائی جائے. But I could not help the manner in which my day was narrative. Quite happy to let Mama be that haunting word at which narrative falls apart. وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ڈے کا جو نیریٹو ہوتا تھا میں وہ بتا نہیں پاتی تھی, لیکن وہ کہتی ہے کہ میری ماں کا جو ایک لفظ ہوتا تھا نا تو میں اگر نیریٹو کچھ سوچ بھی رہی ہوتی تھی کہ ہاؤ ٹو نریٹ دا تھنگ تو وہ سارا نیریٹو میرا گر جاتا تھا. سو if we go next تو کہتی ہے کہ ماما آئے ایک دفعہ اپنی ماں کو بولتی ہے جب وہ گارڈن میں ایوننگ پہ واک کر رہی ہوتی ہے کہ ڈو یو نیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم اوے فرام اس فرام دس. وہ کہتی ہے کہ کیا ماما آپ کو, کیونکہ وہ ماما دیکھتی تھی کہ اس کی ماں سیڈ ہوتی تھی, تو وہ کہتی تھی کہ کیا آپ کو اس چیز سے ایک بریک چاہیے, آپ ہم سے دور جانا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس کی مدر کہتی ہے کہ نو, شی سیڈ judiciously that all of you are quite sufficient to me, you keep me entertained, کہ آپ لوگ بہت ہو میرے لیے اور مجھے بہت انٹرٹین رکھتے ہو. تو یہ اس کی ایک لائف سٹوری جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی تھی, اس کو جو اچھا فیلنگ ہوتا تھا یہاں کے دیٹ شی ڈزنٹ فیل فیملیئر ود پاکستان ود لاہور, تو وہ اس کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ نیکسٹ ایونٹ ہے یہ سارا کے فادر اور مدر کا ہے. وہ سارا کے فادر اپنی وائف کو کہتے ہیں میری said my father to my mother, what is the greatest thing you have done in your life? کیا آپ نے ایسا کیا اپنی زندگی میں بہت بڑی چیز کی ہے, why اور کیوں کی ہے, enduring you impossible you moving man. اچھا وہ اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے کہ why کیوں, مطلب کیوں پوچھ رہے ہو آپ مجھ سے یہ سوال, میں آپ کے ساتھ آپ کو برداشت کرتی ہوں, enduring you آپ کو برداشت کیا, you impossible تو آپ جیسے امپاسبل مین کے ساتھ میں رہ رہی ہوں. یو موونگ مین ہم نے دیکھا ہے کہ پورے میموئر میں وہ کبھی کہیں موو ہو رہے ہیں, کبھی کہیں موو ہو رہے ہیں, کبھی کہیں جگہ اپنی رہنے کی بدلتے ہیں, تو وہ اس کو اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یو موونگ مین. تو وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب آئی تھنک یہی سب سے گریٹسٹ تھنگ ہے میری زندگی کے میں نے جو کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں, تم سے شادی کی ہے میں نے, بٹ ٹو پروٹیکٹ ہم. لیکن وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ شی ایڈڈ آف مائی چلڈرن, آئی وڈ سے کہ میرے بچے جو آئیں گے سب سے گریٹسٹ تھنگ ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے یا میں نے میری زندگی میں ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ہیو ناٹ ڈن اے مور گریٹ تھنگ بٹ آئی سو گریٹنیس ڈیورنگ دا اسٹرگل فار پاکستان. کہ جب میں اسٹرگل کر رہی تھی لنڈن میں اور ڈفرینٹ جو اسٹیٹ تھی وہاں پہ انگلینڈ میں پاکستان کے لیے, مجھے لگتا ہے وہ میں نے بہت اچھی چیزیں کی تھی. پھر وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مدر I would sometimes exclaim in raw expression, you are too retrograde, you have no right to recede for so far. So would you have me possesses you? Then her manner quietly replied, shall I stay close till you are marshland, admiring the bulrushes sprouting from your brains. اچھا وہ اپنی ماں کو پھر دوبارہ ایک دفعہ کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کتنی جو ہے نا وہ ایک پسماندگی کی زندگی گزار رہی ہو, تمہیں اپنے تھاٹس تم نہیں بتا سکتی کسی کو, بہت ہی دبی دبی سی رہتی ہو, تو کیوں نہیں آپ جو ہے وہ مطلب ہم سے تھوڑا سا دور ہو جاتی. تو وہ ان کو اس کو پھر کہتی ہے کہ
یہ لائن پڑھے نا، وڈ یو ہیو می پوزیس یو، کہ مطلب کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ جیسی ہیں میں بھی ویسی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب وہ کہتی ہے کہ شیل آئی اسٹے کلوز ٹل یو آر مارش، کہ میں تم سے اگر دور رہی تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغ میں سے جیب جیب سی بلرشیز کا مطلب جھاڑیاں ہوتی ہیں جو مطلب ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ تمہارے دماغ سے آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ اوبیسلی ایک ایسی ماں جو کہ تھوڑا کنزرویٹو رہتی ہے اور ایک بیٹی کو اس کی ساری کہانی کا پتہ ہے، سو وہ اوبیسلی افیکٹ ہوگا ایک بیٹی کے اوپر. تو دا مدر ہیز ٹو بی دیئر کہ اس کے دماغ میں کوئی بھی عجیب چیز نہ آئے جو کہ اس کے دماغ کو بل رش کر دے. وی گو نیکسٹ. تو وہ کہتی ہے کہ یہ ایونٹ لنڈن کا ہے. تو یہ اس کے فادر کی کنورزیشن ہے سارا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ سارا، ماما ٹیلس می دیٹ یو ہیو نو فرینڈس. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے کوئی فرینڈز نہیں ہیں. عفت ہیز سو مینی فرینڈز ہی ایڈڈ. عفت کے بہت سارے فرینڈز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اٹس بیکاز عفت's وائٹ اینڈ آئی ایم براؤن. یہ سارا کہتی ہے کہ عفت جو ہے وہ وائٹ، اس کا رنگ جو ہے وہ برائٹ ہے اور میں براؤن ہوں، اسی لیے اس کے زیادہ فرینڈ ہے. وہ اچھا پھر وہ دماغ میں یہ بھی اس کا مونولوگ ہے کہ نیور کال کلر بائی اٹس پراپر نیم آئی ٹولڈ مائی سیلف ایٹ 7. کہتی میں نے 7 سال کی عمر میں اپنے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کبھی بھی کلر کو اس کا پراپر نیم نہیں لینا. اٹ مائٹ بی ہرٹ ہر، دیٹس وائی اس نے اپنا آپ کو یہ سمجھا لی تھی بات. مائی مدر ڈیڈنٹ سے اے ورڈ. اس ٹائم پہ اس ایونٹ کے ہوتے ہوئے کہتی میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں بولی. بٹ لیٹر دیٹ ایوننگ وین آئی ٹولڈ ہر اٹ واز کوائٹ کولڈ ان دا گارڈن. جب میں نے ان کو بتایا کہ گارڈن میں بہت ٹھنڈ ہے تو انہوں نے مجھے بولا یو آر ہاؤ ٹروتھفل یو آر سارا. شی سیڈ ود برائٹ اپروول وٹ اے ٹروتھفل گرل یو آر، کہ تم کتنی سچی ہو. سو اٹ شوز کہ اس کی ماں کو بھی پتا تھا کہ وہ کتنی سچی ہے. اور اگر ہم اس ایک ڈائلاگ کو، اس ایک لائن کو، اس ایک کوٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے ہم نے پورا میموئر پڑھا ہے کہ ہاؤ ٹروتھفل شی از، کہ وہ پورے میموئر میں کتنی ٹروتھفل رہی ہے. اس کو جس ٹائم پہ جو فیل ہوا ہے اس نے وہ لکھا ہے، وہ بے شک کسی کے بارے میں بھی ہو، اور بے شک نیگیٹو کامنٹس ہوں، بے شک پازیٹیو کامنٹس ہوں. اوکے اف وی گو نیکسٹ. پھر وہ اپنے ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتی کہ بھائی what would the world do with a woman who called herself a Pakistani but who looked suspiciously like the past it sought to forget? Mere her new thread, she learned to live apart, then apart even from herself, growing into that curiously powerful disinterest in owning, in belonging, which years later would make her so clearly tell her children, child, I'll be not grip. I think she's a saint is the next quotation. وہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا دنیا نے ایک ایسی عورت کے ساتھ جو کہتی تھی کہ میں پاکستانی ہوں، اور اس سے اس کو پاسٹ میں نہیں بلایا جا رہا. وہ اس کو کتنا علیحدہ کر دیا کہ وہ اتنا علیحدہ کر دیا کہ وہ خود سے بھی علیحدہ ہو گئی ہے. وہ اپنی چیزوں میں بھی انٹرسٹ نہیں لیتی ہے، وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتی ہے. اور کچھ سالوں بعد وہ اپنے بچوں کو صاف طریقے سے بتا رہی تھی کہ میں یہ چیزوں کو گرپ نہیں کر پائی، ان کو لے نہیں پائی. جیسے وہ فیملیئر والی ایک بہت کوٹیشن بولتی ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ میں فیملیئر ہوتی، لیکن پھر بھی میں ان چیزوں کو لے نہیں پائی، اچھے سے سمجھ نہیں پائی. تو وہ یہ کہتی ہے. اس کے بعد یہ سارا کا کمنٹ اپنی ماں کے بارے میں کہ آئی تھنک شی از اے سینٹ. وہ کہتی ہے وہ کوئی صوفی تھی جو ان سب چیزوں کو برداشت کر گئی اور ان سب چیزوں کو لے گئی اپنے اوپر. If we go next, وہ کہتی تھے دا اونلی ٹربل ود بینگ فیمیل ان پاکستان. اچھا یہ ایونٹ کب ہوا؟ جب وہ لوگ بازار میں تھے ساری بہنیں، اور تب کا یہ ایونٹ ہے. تب جو ہے نا وہ عفت کی جو ہے وہ تھوڑی سی کنورزیشن ہے، وہ اپنی ماں کے بیہیویئر کے اوپر بات کریے کہ دا اونلی ٹربل ود بینگ فیمیل ان پاکستان, عفت complained years later, is that it allows for two possible modes of behavior. Either you can be sweet and simple, or you can be cold and proud. No wonder they found Mama difficult to decipher. Then I agreed, whose coldness was so sweet, as tactful as ice in water, Ifat added passionately, and as sweet. اچھا وہ کہتی ہے کہ پاکستان کی عورتوں کے دو ہی مسئلے ہیں کہ یا تو وہ بہت سویٹ ہوتی ہیں یا تو وہ بہت ہی زیادہ ایروگینٹ پراؤڈ کولڈ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہماری ماں جو ہے نا وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح سے تھیں جیسے پانی کے اندر جو ہے وہ آئس ہوتی ہے اور وہ سویٹ بھی ہوتی ہے. مطلب اس کی اگر ہم دیکھیں نا تو سب کانٹیننٹ میں اگر ہم دیکھیں انڈیا پاکستان کو اسپیسیفکلی، تو یہاں کے لوگ جو نارمل بات بھی نا وہ بھی ایک ہائی ٹون میں کرتے ہیں. ہماری ٹون تھوڑی ہائی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ابروڈ باہر کے ملکوں کو دیکھیں، تھوڑا سا تھوڑے تہذیب والے کلچرڈ سوسائٹیز کو دیکھیں، وہ تھوڑا
آرام سے بات کرتے ہیں، ان کی ٹون تھوڑی لو ہوتی ہے، نارمل بات کرتے ہوئے ہائی ٹون بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی نارمل ٹون رکھتے ہیں. تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ میری ماں کی جو ٹون تھی، جو بات کرنے کا انداز تھا، وہ یہاں کے لوگوں کو عموماً سمجھ نہیں آتا ہوتا تھا. ان کا بیہیویئر تھوڑا ڈفرینٹ تھا لوگوں سے. پھر وہ کہتی ہے کہ عفت واز مائی مدرز لاسٹ obsession with being as passionate as my father شاہد. پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو عفت ہے نا، وہ میرے لیے میری ماں جو ہے نا، یہاں پہ وہ اپنے جو ماں کے obsessions کے بارے میں بات کرتی ہے کہ میری ماں کا جو ایکچوئل جو وہ سارا بتانا چاہ رہی ہے ان کا بیہیویئر وہ کیسا تھا. وہ کہتی ہے کہ اب سارے بچوں کی بیٹس بتائے گی کہ کیسے کیا تھے وہ. وہ کہتی ہے کہ عفت واز مائی مدرز لاسٹ obsession. کہ جو عفت تھی نا، وہ میری ماں کی کوئی کھوئی ہوئی obsession تھی. جیسے ہم نے ماڈریشن کی بات کی، وہ کیسے چلبلی سی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں وہ تھی عفت جیسی، لیکن وہ اب ان کی لاسٹ obsession ہو چکی تھی، وہ اب ویسی نہیں تھی. بیکاز ود بینگ ایز پیشنیٹ ایز مائی فادر، کہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ وہ جتنے وہ پیشنیٹ تھے، وہ جتنے وہ ویسے تھے، تو وہ اس لیے وہ ان کا لاسٹ obsession تھا. پھر وہ کہتی ہے شاید ہر ہنگر آفٹر جینٹلنس، کہ شاید جو تھا وہ ان کا ہنگر تھا آفٹر جینٹلنس. آئی کوڈ بی ہر نیڈ ٹو تھنک ان سینٹینس. میں جو تھی سارا اپنے بارے میں بات کرتی کہ میں ان کی نیڈ تھی سینٹینس میں سوچنے کی. اینڈ تلت اینڈ obsession with strange patience، کہ اسٹرینج بڑا ہی حیرت انگیز جو صبر ہوتا ہے وہ تلت سے ان کو ریلیٹ کرتا تھا. اور عرفان ہر ارج ٹو بی اگنورینٹ اینڈ پیور. اور عرفان کو اگر دیکھیں تو وہ ان کا مطلب ان کا اگنورینٹ ہونا اور ان کا پیور ہونا وہ اس کو بتاتی ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو بچوں میں آئی ہیں، یا بچے کہیں کہیں اس کو فیل کرتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں یہ ان کی ماں کی طرف سے بچوں میں جو آئی ہوئی وہ ہیں. اور بچوں اور ماں کا ریلیشن، یہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ اینڈ سو وی could not help but ask silently, is it fair mama, is it fair that you have reached a point where you no longer bother to differentiate between what the word imagines you must be and what you are. کہتی ہے کہ ماں ہم اس سے پوچھتے ہیں اپنی ماں سے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اب آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہیں جہاں پہ یہ بات کوئی بھی معنی نہیں رکھتی کہ آپ نو لانگر بادر ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین کہ آپ دنیا کے بارے میں کیا سوچتی ہیں اور آپ کیا ہو. اینڈ اٹ ہیپنس ان لائف کہ بعض اوقات آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے اور آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہو زندگی میں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ واٹ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ یو اینڈ واٹ یو ریئلی آر. If we go next, that is obviously thank you so much, and please do subscribe my channel and please share it with your friends. Thank you so much.